बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम हलीमा है। मेरा एक बेटा था जिसका नाम उमर था। अल्लाह ने खैर से एक ही बेटा दिया, लेकिन मेरे बेटे का मिजाज बड़ा ही अजीब था। पहले तो सब कुछ ठीक था, वो ज़िद्दी था, वो बदतमीज़ था, जैसे कि बच्चे होते हैं। शरारत बहुत करता था, ज़िद बहुत करता था। सब कहते थे उसको दम करवाने ले जाओ, नहीं तो ये बड़ा होकर तंग करेगा, और ऐसा ही हुआ। मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा अजीब था। उसकी उम्र 12 साल थी। मेरी किसी भी बात को मानता नहीं था, अपनी मर्जी करता था। कुछ साल पहले तक ठीक था, लेकिन अचानक से पता नहीं उसको क्या हो गया। मेरे शोहर का काम ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन हम 3 लोग हैं, इसीलिए गुजारा हो जाता था। अल्लाह ने मुझे और कोई औलाद नहीं दी थी, एक ही बेटा दिया। फिर भी मैंने उसे लाडला नहीं बनाया। मैंने ये नहीं किया कि बेटा पाकर फिर उसको इतना ज़्यादा लाडला बना लिया जाए कि उसे बिगाड़ दें। और माएँ कहती हैं मेरा एक ही बेटा है और इसे ही बिगाड़ देती हैं। मैं बस ये चाहती थी कि वो एक अच्छा इंसान बन जाए। पर एक दिन मेरे बेटे ने एक निहायत अजीब हरकत की। जब उसका बाप ऑफिस से घर आया तो कहने लगा कि आज आपको अम्मी के बारे में एक बात बतानी है। हम सब खाना खा रहे थे। मैं भी हैरान होगी कि कौन सी बात बतानी है। फिर कहने लगा कि आपको पता है, अम्मी पूरा दिन फ़ोन पर बातें करती हैं और घर का कोई काम नहीं करती हैं, बल्कि पूरा दिन फ़ोन पर न जाने किस किस से बातें करती रहती हैं। मेरे बेटे ने ऐसी बात की कि मैं हैरान रह गई। मेरे शोहर ने भी मेरी तरफ देखा, क्योंकि आज गलती से सालन में नमक भी तेज़ हो गया था। तभी तो वो पहले से ही गुस्से में बैठा था। उसने कहा कि हाँ, ये हाल है तो आज सालन में नमक भी इतना तेज़ कर दिया है। बस यही काम है इन औरतों के, एक दूसरे की बातें करने से फुर्सत ही नहीं। मैंने कहा कि बच्चे ने बात कर दी, आप तो शुरू हो गए हैं। झूठ बोल रहा है ये, मैं किसी से भी बात नहीं करती। मेरे पास बात करने का टाइम ही कहाँ होता है, पूरा दिन घर के काम करती रहती हूँ। मेरे शोहर ने कहा कि काम है ही कितने इस घर में, 3 लोग हैं हम, 3 लोगों का क्या काम होता है भला? तुमने थोड़े बहुत ही काम करने होते हैं। और बच्चा क्यों झूठ बोलेगा? ये बच्चा है, ये तुम्हारी सास थोड़ी ना है। लेकिन ये मेरा बेटा तो मेरे लिए मेरी सास ही बन चुका था। वहाँ से उठकर चला गया और हम मियाँ बीवी में लड़ाई शुरू होगी। मैंने अपने शोहर को कहा कि रोज़ मज़े मज़े के खाने बनाती हूँ, कभी आपने तारीफ़ नहीं की। अगर एक बार गलती से नमक तेज़ हो गया, आपने मुझे इतनी सारी बातें सुना दी, वो भी बच्चे के सामने। और मैं आपको आखिरी दफ़ा बता दूं, अगर आपने यकीन करना है तो करें, नहीं करना तो नहीं करें, कि मैं किसी से भी फ़ोन पर बात नहीं कर रही थी। मेरा बेटा ऐसा क्यों कह रहा है? मैंने कहा कि उससे पूछें कि आपका बेटा ऐसा क्यों कह रहा है। इस बात पर भी मेरे शोहर ने कहा कि मेरा तो पूरा दिन रोज़ी कमाने के लिए घर से बाहर होता है, अगर ये झूठ बोल रहा है तो ये भी तुम्हारी ही तरबियत है। मेरा शोहर भी वहाँ से उठकर चला गया और मैं हैरान रह गई कि पूरा दिन मेहनत करके खाना बनाया और मेरे बेटे ने खाना हराम कर दिया। और ये एक दिन का काम नहीं था, मेरा बेटा ये सब कुछ रोज़ करता था। वो रोज़ अपने बाप को मेरी कोई ना कोई शिकायत लगाता था। वो तो वाकई मेरी सास बन गया था, बल्कि कोई सास भी इतनी जालिम नहीं होती जितना कि मेरा बेटा जालिम हो गया था। अगर मुझसे किसी दिन कोई चीज़ टूट जाती तो वो सबसे पहले ही अपने बाप को बता देता था। और घर में होने वाली छोटी छोटी गलतियां तो एक तरफ, ये तो एक इतना बड़ा झूठ भी बोल देता था कि मेरी माँ तो रोज़ किसी से फ़ोन पर बात करती है। जबकि कुछ दिन बाद मैंने खुद अपने बेटे को कोई अजीब हरकत करते हुए देख लिया था। मेरा बेटा बाथरूम में घुस जाता था और 2-2 घंटे बाथरूम में बैठा रहता था। कभी उसने हंसने की आवाज़ आती थी तो कभी उसकी बातें करने की। दरवाज़ा खटखटाती तो वो तब भी दरवाज़ा नहीं खोलता था। कुछ दिन मैंने ये सब कुछ बर्दाश्त किया, फिर अपने शोहर को एक दिन कह दिया कि आपके बेटे ने अजीब तमाशा बना रखा है। स्कूल से भी आता है तो फ़ौरन आकर बाथरूम में घुस जाता है। 2 घंटे बाद वहाँ बैठा रहता था, पता नहीं क्या करता है। अंदर से अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ आती है। अब बड़ा हो रहा है, आप इसको समझाएं और इससे पूछा करें कि ये क्या कर रहा है। मेरे शोहर ने कहा कि आज रात को खाने पे बात करेंगे इस मौजू पर। खाने भी इसकी बात शुरू हुई। समझो फिर से मेरी शामत आ गई। इससे पहले कि मेरा शोहर मेरे बेटे से कोई बात करता, उसने कहा कि आज तो अम्मी साथ वालों के घर गई थी और 2 घंटे बाद आई थी। मेरे शोहर ने मुझे हैरान होकर देखा, क्योंकि मुझे घर से जाने की इजाज़त नहीं थी। वो कहता था कि अगर बाज़ार में जाना है कोई चीज़ लेने के लिए तो अपने बेटे को साथ लेके जाओ। मेरे बेटे ने मुझे हैरान कर दिया था। शोहर को भी जवाब चाहिए था कि तुम साथ वालों के घर गई थी अकेली
اور 2 گھنٹے تک وہاں پر کیا کر رہی تھی؟ میں حیران رہ گئی۔ میں نے شوہر کو کہا کہ میں تو نہیں گئی۔ میرے بیٹے نے کہا کہ آپ نہیں گئی تھی؟ میں جب گھر آیا اسکول سے تو گھر پہ نہیں تھی، بلکہ 2 گھنٹے تک انتظار کرتا رہا۔ مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے باتیں سنانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ بچہ کیوں جھوٹ بولے گا، تم گئی تھی تو بتا دو نا، اب اس میں چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن آئندہ اگر تم گئی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسی لڑائی شروع کی، کمرے تک ہماری لڑائی ہوتی رہی۔ رات کو ایک دوسرے سے منہ پھیر کر سو گئے، اور میں یہ سوچنے میں مصروف ہوگی کہ میرا بیٹا میرے ساتھ اس طرح کیوں کر رہا ہے۔ آج تو مجھے اس کی کلاس لگوانی تھی اور اس نے جھوٹ بول کر میری کلاس لگا دی۔ غصہ کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں تھا۔ میں نے عقل سے کام لیا۔ اگلے دن میرے شوہر کی چھٹی تھی۔ میں نے صبح اچھی سی چائے اور ناشتہ بنا کر دیا اور پھر کہا کہ چلیں آج چھٹی ہے تو میرے ساتھ گھر کے سودے لینے کے لیے چلیں۔ وہ میرے ساتھ باہر گیا تو اس کا موڈ اچھا ہو گیا۔ پھر میں نے اسے معافی مانگ لی اور کہا کہ آئندہ نہیں جاؤں گی، جبکہ میں کہیں بھی نہیں گئی تھی۔ لیکن پھر بھی مجھے چیزوں کو سنبھالنا تھا، بگاڑنا نہیں تھا، کیونکہ یہاں پر ایک ہی پوائنٹ تھا جو میرا شوہر مجھ سے کہتا تھا کہ تمہارا بیٹا تم پر الزام کیوں لگائے گا؟ وہ تمہارا بیٹا ہے، دشمن تو نہیں ہے نا۔ میں نے بھی اس معاملے پر بات نہیں کی تھی اور آرام سے میں اپنے شوہر کو پھر سے سب کچھ سمجھایا۔ میں نے کہا کہ بیٹے پر نظر رکھیں، جوان ہو رہا ہے، اور محلے کے لڑکوں کا کیا حال ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہوتا ہے۔ شوہر کو اچھی طرح سب کچھ سمجھا کر آئی، اور میرے شوہر نے کہا اب میں اپنے بیٹے سے اکیلے میں بات کروں گا، تمہارے سامنے نہیں کروں گا۔ آدمی کی الگ بات ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، جب گھر میں بیٹی ہوتی تو ماں ہی تو اسے سب کچھ سمجھاتی ہے، وہ بیٹا ہے تو آپ ہی اس کو سب کچھ سمجھائیں۔ شوہر نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، میں اسے سمجھا دوں گا۔ میرا شوہر میرے بیٹے کو ایک کمرے میں لے گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد میرا بیٹا باہر گیم کھیلنے چلا گیا۔ لیکن اس کے بعد میرا شوہر میری طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا، دیکھتا بھی تو عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ چائے بنا دوں تو کہنے لگا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تمہارے ہاتھ کی چائے پینے کی، میں خود بنا لوں گا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ اچانک سے کیا ہو گیا، چائے تو ہمیشہ میرے ہاتھ کی پیتے ہیں، آج کہہ رہے ہیں کہ خود بنا لوں گا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کہا کہ شام ہو گئی ہے، آج کھانا باہر سے منگوا دینا، ویسے بھی آپ کی چھٹی ہے۔ تو کہنے لگے کہ کیوں باہر سے کھانا منگوا دوں، تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، خود کھانا بنا لو نا، آج چھٹی ہے تو کیا کون سے سکھ دکھا دیے تم نے، آج کا دن تو ویسے بھی ذلالت سے ہی گزرا ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کھانا خود ہی بنا لوں گی، آپ اتنا غصہ نہیں کریں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا اور وہ میرے بارے میں ہی کچھ بول رہا تھا۔ پھر میں نے پوچھ ہی لیا، میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کہنے لگے کہ چھٹی کا دن تھا، تم نے حرام کر دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، تمہارے نصیب پھوٹ گئے ہیں نا میرے ساتھ، تم تو اس گھر میں خوش نہیں ہو۔ میں نے کہا یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میں اس گھر میں خوش نہیں ہوں؟ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میرے شوہر نے کہا میں تمہیں خوش رکھ بھی کیسے سکتا ہوں، 25,000 کی تنخواہ ہے، ایک غریب آدمی تم جیسی حسین لڑکی عورت کو کیسے خوش رکھے؟ تم تو بہت حسین ہو نا، عمر میں بھی مجھ سے چھوٹی ہو، میرے ساتھ تو تم نہ خوش ہی ہوگی۔ اور بتاؤ اور کیا کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اس گھر میں تمہارے سارے مسئلے حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرا شوہر تو مجھ پر طنز کے تیر چلا رہا تھا، جبکہ میں نے ایسی کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے پوچھا تو اس نے غصے سے کہا کہ کل تم محلے سے آئی ہوئی نغمہ خالہ کو کیا کہہ رہی تھی کہ اس بندے کے ساتھ میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں، نہ شکل ہے اس کی اور جیب میں اس کے پیسے بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں میں نے کس طرح اس کے ساتھ 13 سال گزارے ہیں، میں ہی جانتی ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ سب آپ کو کس نے کہا؟ وہ تو 1 ہفتے سے ہمارے گھر ہی نہیں آئی ہے۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ مجھے یہ سب کچھ عمر نے بتایا ہے، اس نے کہا ہے کہ تم اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنے دکھ سکھ کی باتیں کر رہی تھی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ کسی بھی حوالے سے خوش نہیں ہوں اور وہ مجھے دوسری اولاد بھی نہیں دے سکا، جبکہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ مجھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مسئلہ تھا، اس میں قدرتی دیر ہو رہی ہے، اللہ نے ہمیں ابھی تک اور کوئی اولاد نہیں دی، تو اس کا الزام بھی تم نے مجھ پر لگا دیا اور نہ جانے کیا کیا بولتی رہی تم۔ اور وہ معصوم مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ امی کو آپ سے پیار نہیں ہے، امی آپ سے تنگ ہے، آپ کو بہت سمجھتی ہیں، بچے کی ذہنی صحت پر کیا اثر پڑے گا، کچھ تو سوچ لیتی۔ تو میں نے کہا کہ اس نے پھر وہی حرکت کی ہے جو ہمیشہ سے کرتا آیا ہے، بڑے گندے خاندان کا ہے۔ بس میں نے اتنا کہا تھا، میرے شوہر کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ ہاں اب تو یہ خاندان گندا لگے گا، برا ہی لگے گا، میں تو تمہیں ویسے ہی برا لگتا اور اپنے بیٹے کے بھی تم پیچھے پڑ گئی ہو، لگتا ہے شادی سے پہلے تمہیں کوئی اور پسند تھا اور شادی تمہاری میرے ساتھ ہو گئی ہے۔
اب بس دعا کرو کہ تمہاری قسمت میں مشکلیں کم لکھی ہوں اور میں ٹائم سے اس دنیا سے چلا جاؤں۔ اگر 1-2 سال میں مر گیا تو کسی اور سے شادی کر سکتی ہو، اچھی بھلی خوبصورت تو ہو، کوئی نہ کوئی تو مل ہی جائے گا۔ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا اور میں حیران رہ گیا، میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ میرا بیٹا ایسا کیوں کر رہا؟ اب تو مجھے یہ جان کر ہی رہنا تھا کہ میرا بیٹا باتھ روم میں کرتا کیا ہے، کیونکہ اب مجھے بھی پکا ثبوت چاہیے تھا اپنے بیٹے کے خلاف۔ میں اس کی ماں تھی، لیکن میں یقین حرکتوں پر اتر آئی تھی۔ میں خود حیران تھی، پر مجھے اس مقام پر لانے والا وہی تھا۔ اس نے مجھے ذلیل کر کے چھوڑا تھا۔ یہ سچ ہے کہ میں یہ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن گھر والوں کی مرضی کے مطابق میں نے شادی کر لی۔ میرا شوہر عمر میں مجھ سے 8 سال بڑا تھا اور کہنے میں بھی مناسب شکل و صورت کا مالک تھا، جو میں بہت زیادہ خوبصورت بھی تھی، اور میں یہی چاہتی تھی کہ میری شادی کسی امیر انسان سے ہو۔ ہر لڑکی یہی چاہتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں تھی۔ اس سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، ہمارا پیارا سا بیٹا تھا۔ اس نے مجھے بہت جلدی اپنے گھر والوں سے الگ کر دیا۔ اس نے میری ہر بات مانی تھی، میرا اپنا گھر تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی، اور اللہ جانتا ہے کہ میری زبان پر کبھی کوئی شکوہ نہیں آیا تھا، لیکن یہ سب کچھ بیٹے نے کیا تھا۔ اور اب مجھے کیا کرنا تھا؟ میں کیا کر سکتی تھی؟ میرے سامنے میرا بیٹا ہی کھڑا ہو گیا تھا، اور میں یہ سوچ کر حیران تھی کہ میرے 12 سال کے بچے میں اتنی عقل تھی۔ اس کا مطلب کہ یہ سب کچھ اس کو کوئی سکھا رہا تھا، کہ شاید میری نند یہ سب کچھ کر رہی تھی کہ اس کی بیٹی کو یہ پسند کرتا تھا، اور وہی چاہتی تھی کہ میرا گھر برباد ہو جائے۔ میں نے اسے فون کر کے باتیں سنانے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ تو بیمار پڑی ہے، اور اس کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ ہر دوسرے دن اس کو ڈرپ لگتی ہے۔ میں نے پھر اس کی حال پرسی کی اور کہا کہ اللہ تمہیں صحت دے۔ اس کا مطلب کہ وہ یہ سب کچھ نہیں کر رہی تھی۔ پھر یہ سب کچھ کون کر رہا تھا؟ میرے ساتھ اس کی کیا دشمنی تھی؟ میں تو اس کی اپنی ماں تھی۔ ایک دن سوچ لیا کہ دیکھ کر رہوں گی کہ یہ کرتا کیا ہے۔ میں نے پہلے ہی باتھ روم کے روشن دان کی جالی کو اتار دیا اور اس کو ایسے رکھ دیا کہ پتہ چلے کہ جالی لگی ہوئی ہے۔ اس کے باتھ روم میں جاتے ہی باتیں کرنے کی آواز آتی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ پھر مجھے اسکول سے بھی شکایت آئی کہ پڑھائی میں بالکل بھی اچھا نہیں ہے، اور زیادہ ٹائم اسکول آتا بھی نہیں ہے، اور بریک کے ٹائم گھر واپس بھاگ جاتا ہے۔ یہ میرے پاس اتنا اچھا پوائنٹ آ گیا تھا، میں اپنے شوہر کو یہ سب کچھ بتا سکتی تھی، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، پہلے میں باقی کے ثبوت جمع کروں گی، پھر اپنے شوہر کو سب کچھ بتاؤں گی، کیونکہ یہ تو بڑا ہی چالاک تھا، ہمیشہ ہماری لڑائی کروا دیتا تھا۔ اگلے دن جب میرا بیٹا اسکول سے واپس آیا تو آتے ہی باتھ روم میں گھس گیا، اور وہیں سے وہی کام شروع ہو گیا۔ اس کو اندر گئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا اور ابھی تک باہر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے باہر ایک سٹول رکھا، سٹول پر چڑھ کر میں روشن دان تک پہنچ گئی، جالی ایک طرف کی اور اندر کا منظر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میرے بیٹے کے دونوں ہاتھوں میں ایک موبائل تھا جس پر وہ باتیں کر رہا تھا، تو اس کی انگلیاں ایسے چل رہی تھی جیسے یہ کام کرتے ہوئے بڑی دیر ہو گئی ہے۔ کبھی وائس میسج کرتا تھا اور کہہ رہا تھا، میری جان، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم تو میری جان ہو، میرے کہنے پر آ نہیں سکتی ہو، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں تو تمہارے لیے اپنی جان بھی دے دیتا، بس تمہیں آنا ہی ہوگا، میں انتظار کروں گا تمہارا۔ میں حیران رہ گئی کہ ابھی دودھ کے دانت ٹوٹے نہیں ہیں اور اس نے اخروٹ کھاتا ہے۔ یہ کس قسم کی باتیں کر رہا تھا کہ کس کو میری جان کہہ رہا تھا؟ یہ فون اس کے پاس کہاں سے آیا؟ میں نے وہیں سے اس کا نام پکارا اور کہا کہ عمر کے بچے، آج تیری خیر نہیں، کس سے باتیں کر رہا ہے؟ تیرے پاس موبائل کہاں سے آیا؟ میرا بیٹا ڈر گیا اور میرے اسٹول سے اترنے سے پہلے ہی وہ باتھ روم کا دروازہ کھول کے گھر سے ہی بھاگ گیا۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتا دی اور کہا کہ ہمارے بیٹے کے پاس اتنا بڑا موبائل پتہ نہیں کہاں سے آیا، ہم تو کبھی بھی اتنا بڑا موبائل نہیں خرید سکتے۔ میرے شوہر نے میرے بیٹے کو کہا کہ آج تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کا انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ گھر نہیں آ رہا تھا۔ میرے شوہر کو تھوڑا اندازہ ہو گیا کہ لگتا ہے یہی غلطی پر تھا، ابھی گھر نہیں آ رہا، لیکن گھر آیا تو اس نے کہا کہ یہ موبائل میرا نہیں ہے، یہ تو امی کا ہے، اور امی نے آج مجھے کہا تھا کہ تمہارے باپ کو سب کچھ پتہ چلنے والا ہے، تم یہ موبائل لے کے اس کو بیچ آؤ۔ پر امی، یہ موبائل کوئی بھی نہیں لے رہا ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اتنے پیسے دیں گے، اور آپ نے تو کہا تھا کہ 20,000 سے کم میں بیچنا نہیں ہے۔ میرے بیٹے نے پھر سے کوئی چال چلی تھی، اس دفعہ میرے شوہر نے پھر سے لڑائی کی اور وہ فون بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ آج رات تو میں نے روتے ہوئے گزاری، ایک طرف میرا بیٹا بگڑ گیا تھا اور دوسری طرف وہ ہمارا رشتہ خراب کروا رہا تھا، اور وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ میرے پاس ایک طریقہ تھا کہ میں اسے پیار سے پوچھتی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، لیکن صبح صبح ہم نے پولیس کی گاڑی کی آواز سنی، شک ہونے لگا کہ محلے میں کوئی حرکت ہوئی ہے، لیکن یہ تو ہمارے گھر کے بہت قریب سے آ رہی تھی۔
اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پولیس نے اپنے خاص انداز میں ہمارے گھر کا دروازہ بجانا شروع کر دیا اور آتے ہی ہمارے بیٹے کا نام لے کر کہا کہ ہم اس کو پکڑنے آئے ہیں۔ ہم حیران و پریشان رہ گئے اور میرے شوہر نے کہا کہ آپ بتائیں تو صحیح بات کیا ہوئی ہے۔ میرا بیٹا کمرے میں چھپ گیا اور اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ پولیس نے بات بتائی۔ شوہر نے کہا کہ ہمیں سارا معاملہ سمجھائیں، آپ کس طرح ہمارے بیٹے کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں، اس نے کیا کیا ہے۔ اور پولیس والے نے جو بات بتائی اس کو سن کر ہم حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ یہ ایک موبائل کی دکان والا ہے جس نے آپ کے بیٹے کو موبائل دیا ہے اور کہا ہے کہ ان 5 نمبر والی لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا لو۔ اس نے 5 نمبر دیے ہیں اس کو لڑکیوں کے اور ان پر لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے اور ان کو اپنے جال میں پھنسا کر مختلف جگہوں پر ملنے کے لیے بلاتا ہے، اور جب لڑکیاں وہاں پر پہنچتی ہیں تو یہ تو وہاں پر جاتا نہیں، لیکن موبائل کی دکان والا اپنے آدمیوں کو وہاں بھیج کر ان لڑکیوں کو اغوا کر لیتا ہے یا پھر اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اسے جسم فروشی کرواتا ہے اور شکل کسی اور لڑکے کی دکھا کر جھوٹی شادی کروا کے ان لڑکیوں کو بیچ دیتے ہیں اور یا پھر ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور یا پھر ان کو جان سے مار دیتے ہیں۔ آپ کا بیٹا اس پورے گینگ کا حصہ ہے، وہ شخص اس کا باس ہے، اس نے خود اس کو موبائل دیا ہے اور اس موبائل کے اندر جو سم ہے وہ آپ کے شوہر کے نام رجسٹرڈ ہے، اس لیے آپ کے شوہر اور آپ کے بیٹے دونوں کو ہم لینے کے لیے آئے ہیں۔ اب دونوں ہی اس گینگ کا حصہ ہیں۔ یہ باتیں سن کر تو ہم حیران رہ گئے۔ آج میرے شوہر کو پتہ چل گیا کہ جو میں کہہ رہی تھی وہ جھوٹ نہیں تھا۔ میرے شوہر نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا کہ میں نے تمہاری باتوں پر یقین نہیں کیا، میں نے اپنے 12 سال کے بیٹے کی باتوں پر یقین کیا اور آج ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ وہ ہماری لڑائی کیوں کرواتا تھا اور میرے بارے میں جھوٹ کیوں بولتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم آپس میں ہی لڑتے رہیں اور اس کے اوپر دھیان نہ دیں، یعنی کہ بلیوں کی لڑائی میں کبوتر بچ جائے، کیونکہ جب بھی میں نے اس کے موضوع پر کوئی بات کرنے کے لیے اپنے شوہر کو کہتی تھی تو وہ کوئی ایسی بات کر دیتا تھا جس سے ہم آپس میں لڑنے لگتے تھے اور بات وہیں پر رہ جاتی تھی۔ میرا بیٹا اس طرح کا نکلے گا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پولیس میرے شوہر کو بھی لے گئی اور میرے بیٹے کو بھی۔ میں نے اپنے بھائیوں کو بلا لیا اور پھر وہ میرے ساتھ پولیس اسٹیشن گئے، وہاں پہ سارا معاملہ سامنے کیا گیا۔ پولیس فون والے کو بھی پکڑ لیا گیا۔ اس نے کہا کہ اس بچے کا زیادہ عمل دخل نہیں ہے، بس ہم اس سے باتیں کرواتے ہیں، لیکن اس کو پوری بات کا پتہ ضرور تھا۔ ہمارے پاس ایک ہی پلس پوائنٹ تھا کہ ہمارا بیٹا ناسمجھ ہے اور اسے ان سب باتوں کا پتہ نہیں، کیونکہ وہ 12 سال کا تھا، پر بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ اس فون والے کو تو پکڑ لیا، ساتھ میں جب ساری کاروائی سامنے آئی تو پتہ چلا کہ میرے بیٹے کو استعمال کر کے نہ جانے کتنی لڑکیوں کو انہوں نے بہکایا تھا۔ کچھ لڑکیوں کو تو جان سے بھی مار چکے تھے، کچھ کو بیچ دیا تھا اور کچھ کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ میرا بیٹا جانے انجانے میں کتنے بڑے گناہ کا حصہ بن گیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے۔ یہ بات سارے خاندان کو بھی پتہ چل گئی تھی۔ میرے شوہر کو اس کیس سے کس طرح نکال دیا گیا، کیونکہ ان کی سم کون استعمال کر رہا تھا یہ وہ جانتا نہیں، تو اس نے خود کسی کو بھی فون نہیں کیا تھا، سارے ثبوت سامنے تھے، لیکن میرا بیٹا بری طرح پھنس چکا تھا۔ پولیس والوں نے کہا کہ اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، یہ اس گینگ کا حصہ ہے اور اسی کے ذریعے ہم نے اس گینگ کو پکڑا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جب بیٹے سے بات کی گئی تو اس نے کہا کہ وہ لوگ مجھے تھوڑے بہت پیسے بھی دیتے تھے اور یہ فون اس نے مجھے دیا تھا۔ میں دن میں 2 گھنٹے تک لڑکیوں سے باتیں کرتا تھا، اس کے بعد میں فون پر گیم کھیلا کرتا تھا۔ آپ لوگ تو کبھی مجھے ایسا فون لے کر نہ دے سکتے تھے اور میں آپ لوگوں میں اس لیے لڑائی کرواتا تھا تاکہ آپ ایک دوسرے سے لڑتے رہیں اور میرے اوپر توجہ نہ دیں۔ یہ سب مجھے اس فون والے نے سمجھایا تھا کہ تم گھر میں اس طرح کرنا تو پھر تمہارے اوپر کوئی شک نہیں کرے گا۔ میرا بیٹا اب رو رہا تھا اور شرمندہ بھی تھا، میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ ایسے کیسوں میں بہت مارتے ہیں پولیس والے، یقین دلایا کہ مار پیٹ نہیں کریں گے کیونکہ یہ بچہ ہے، لیکن اس کو کچھ عرصے تک بچوں کی جیل میں بھی رہنا پڑے گا کیونکہ اس نے جو کیا ہے وہ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ اگر آپ اس کو معصومیت کہتی ہیں تو اس کی معصومیت کے پیچھے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ یہ تو اس گیم کا اعلیٰ کار تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، سارے معاملات اسی طرح چلے۔ میرے بیٹے سے گواہی لی گئی، اس پر سختی برتی گئی، اس کو تھپڑ بھی مارے گئے۔ اس کے بعد اسے بچوں کی جیل میں بھیج دیا گیا۔ اس کی پڑھائی کا 1 سال بھی ضائع ہو گیا اور تقریباً 1.5 سال کے بعد واپس آیا تو اس کی شکل بہت بدلی ہوئی تھی، اب وہ بالکل بدل چکا تھا، عجیب سا لگ رہا تھا۔ معصومیت نہیں تھی اس کے چہرے پر، لیکن اب اس نے توبہ کر لی تھی کہ آئندہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کرے گا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، میں نے کہا کہ میں تمہاری ماں تھی، دشمن نہیں تھی، لیکن تم نے میرے ساتھ بھی یہ سب کچھ کیا اور اپنی زندگی برباد کروائی ہے۔
میرا بیٹا بہت زیادہ شرمندہ تھا. میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور اسے معاف کر دیا. اس کے بعد اسکول بھی بدلنا پڑا اور ہمیں محلہ بھی چھوڑنا پڑا کیونکہ یہاں پر ہماری کافی بدنامی پہلے سے ہو چکی تھی. لیکن ہم نے یہ سب کچھ کیا کیونکہ آخر ہم اس کے ماں باپ تھے. ہم اس کا ساتھ نہ دیتے تو کون دیتا. میں کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو اس طرح کے لوگوں سے دور رکھیں اور اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں. اس میں غلطی شاید میرے شوہر کی بھی تھی جس نے میرے ساتھ اپنے جذباتی پن میں آ کے جھگڑے تو کیے لیکن میرے بیٹے پر نظر نہیں رکھی اور ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. بس اس نے مجھ پر شک کرنا تھا لیکن میں کیا کر سکتی تھی. میں تو بیچ میں پھنس کر رہ گئی. بس اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اس کے لیے اور کوئی مشکل نہ ہو. چپ رہتا ہے, کچھ بتاتا نہیں ہے کہ اس 1.5 سال میں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ آگے کی زندگی آسان ہو. دوبارہ سے اسکول میں داخل کروایا ہے, پڑھائی میں تو اب بہت دل لگا کر پڑھتا ہے. آپ ہی بتائیں کہ اس سارے معاملے میں سب سے زیادہ غلطی کس کی تھی؟ سب سے زیادہ غلطی تو میرے بیٹے کی تھی. لیکن یہ بھی بتائیں کہ ہم دونوں میں سے کون غلط تھا؟ کیا غلطی میری تھی یا میرے شوہر کی تھی؟ کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اللہ پاک سب کی اولاد کو, بیٹوں کو, بیٹیوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کامنٹ سیکشن میں آمین بھی ضرور لکھیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ. دیکھتے رہیے ہمارا YouTube چینل درباری ٹی وی.